Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today our topic is scope of international trade or international economics. In this regard, there are 9 points, and we will discuss one by one. And these points will highlight the scope of international economics. Our first point is pure theory of international trade. इसमें डिफरेंट थियरीज हैं जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट उन्होंने प्रेजेंट की और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके इनिशिएट होने के बारे में इन थियरीज में बताया गया और इंटरनेशनल ट्रेड की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई। इससे पहले एक दौर था, आपसे कोई 200-250 साल पहले, उस दौर में सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट था। लोगों का ये ख्याल था कि अशिया और खिदमात के लेन देन के सिलसिले में लोगों को दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो हर शख्स को और हर मुल्क को खुद ही प्रोड्यूस करनी चाहिए और किसी से कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंकर्स ने इस बारे में सोचा, जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में काफ़ी लंबे अरसे तक एक रिसर्च की और उसके बाद रियलाइज़ किया गया कि जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो होनी चाहिए। हम दूसरों पे डिपेंड किए बगैर जो है वो प्रोग्रेस एज सच प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो अपनी अपनी थेरीज पेश की। इनमें सबसे पहले मर्केंटाइल्स थ्योरी ऑफ ट्रेड है, सेकंड नंबर पे एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, उसके बाद थर्ड नंबर पे रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे हेबरलर्स ट्रेड थ्योरी है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे मेडीज जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, छठे नंबर पे एक थ्योरी है जिसको हेक्सर ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेक्सर इनफैक्ट एक टीचर था, ओलन जो है वो उसका शागिर्द था। दोनों ने मिल के इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पोर्टेंस के बारे में एक थ्योरी लिखी। इनका व्यू ये था हेक्सर ओलन थ्योरी का कि दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे जो कैपिटल है वो इन अबंडेंस पाया जाता है, यानी कैपिटल वाफर मिकदार में, और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनके पास लेबर जो है ना वो इन अबंडेंस है, वो चीप है, उन ममालिक की ज़रूरियात से काफ़ी ज़्यादा है। तो उनका व्यू ये था कि जिन ममालिक के पास लेबर वाफर मिकदार में है वो उन ममालिक को एक्सपोर्ट कर दें, उन ममालिक को दे दें, वो लेबर वहाँ से उन ममालिक में चली जाए जहाँ पे कैपिटल वाफर मिकदार में पाया जाता है। और जिन ममालिक में कैपिटल वाफर मिकदार में है वो लेबर के बदले में उन ममालिक को जो है, जिन ममालिक से लेबर ली गई है उनको जो है वो कैपिटल जो है वो एक्सपोर्ट कर दें। इस तरीके से दोनों ही ममालिक जो हैं वो फ़ायदे में रहेंगे। बहरहाल ये जो हेक्सर ओलन मॉडल है ये इन कमिंग चैप्टर्स हम इसको थियोरेटिकली डायग्रामेटिकली इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस पे भी मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, तो ये मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे सैमुएल्सन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है। उसके बाद 8वें नंबर पे प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी है। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी जो है दैट इज कंपैरेटिवली लेटेस्ट थ्योरी दैट वाज प्रेजेंटेड इन द डेकेड ऑफ 1960s। प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी में इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड होने की एक बेसिक रीज़न बताई गई है, वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होने की रीज़न में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस है कि जिन ममालिक में दुनिया के कुछ ममालिक हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो जिन ममालिक में टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़ाहिर बात है कि उनको टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन करनी चाहिए, तभी वो ग्रो करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, डेवलप करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड का आगाज़ यहीं से होता है, क्योंकि वो उन ममालिक से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड का आगाज़ होगा। ये भी हम इन कमिंग चैप्टर्स इन डिटेल पढ़ेंगे।
تو اسکوپ آف انٹرنیشنل ٹریڈ کے سلسلے میں سیکنڈ پوائنٹ ہے تھیوری آف گروتھ اینڈ ٹریڈ. تھیوری آف گروتھ اینڈ ٹریڈ اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پہ جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ٹریڈ کے پیٹرن پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. آیا کہ اکنامک گروتھ کے نتیجے میں اس ملک کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں یا اس ملک کی امپورٹس زیادہ بڑھتی ہیں. اگر تو اکنامک گروتھ کے نتیجے میں اس ملک کی ایکسپورٹس زیادہ مقدار میں بڑھیں تو ہم ایسی ٹریڈ کو ایکسپورٹ بائسڈ کہیں گے. اگر اکنامک گروتھ کے نتیجے میں اس ملک میں امپورٹس زیادہ مقدار میں بڑھتی ہیں تو اس کو ہم امپورٹ بائسڈ ٹریڈ کہیں گے. اس کے علاوہ ٹرمز آف ٹریڈ کیا ہوتی ہے, گروتھ اور ٹرمز آف ٹریڈ کا کیا لنک ہوتا ہے, پھر ویلفیئر کیا ہوتی ہے, اکنامک گروتھ ہونے کے نتیجے میں اس کنٹری میں ویلفیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یا لوگوں کی ویلفیئر میں جو ہے وہ پہلے کی نسبت کمی آ رہی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں. تھرڈ جو ہیڈنگ ہے دیٹ از انٹرنیشنل فیکٹر موومنٹ. اسٹوڈینٹس ایز یو نو کہ دیر آر 4 فیکٹرس آف پروڈکشن, لینڈ, لیبر, کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن. ان میں سے جو کیپٹل اور لیبر ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو یہ جو کیپٹل ہے, کیپٹل کی موومنٹ اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 کے بعد اس کی انٹرنیشنل موومنٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور کیپٹل کی جو موومنٹ ہے یہ بہت آفیشیلی ہوئی ہے اور ان آفیشیلی ہوئی ہے. تو آفیشیلی جو ہے وہ کیپٹل کی موومنٹ میں موومنٹ کیسے ہوتی ہے اور کون سے فیکٹرز ہیں, سورسز ہیں جو اس میں اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنے, جن میں ایک تو آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنا جو کہ 22 دسمبر سن 1945 میں بنا, اور آج کل اس کے 189 ممبرس ہیں. اس کے بعد ورلڈ بینک بنا. ورلڈ بینک اسٹوڈنٹس آپ سامنے یہ وائٹ بورڈ پہ دیکھیں ریڈ کلر میں, ورلڈ بینک انفیکٹ ورلڈ بینک ہے کیا؟ ورلڈ بینک کو ورلڈ بینک گروپ بھی کہتے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک اور انسٹیٹیوشن بنا جس کو آئی بی آر ڈی کہتے ہیں, انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ. اس ادارے کے بننے کا بیسک آبجیکٹو یہ تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار جس کا ڈیوریشن 1939 سے لے کے 1945 تھا, اس دوران کافی ممالک کی جو اکانومیز ہیں وہ جنگ کے نتیجے میں کولیپس ہو گئیں. وہاں کی روڈز, ڈیمز, انفراسٹرکچر وہ کولیپس ہو گیا. ان کو دوبارہ ری بلڈ کرنے کے لیے جو مختلف کنٹریز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ادارہ ہونا چاہیے کہ جو ان ممالک کو فنڈنگ کرے, ان کی فائنینشیل ہیلپ کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ ری بلڈ کر سکے. تو یہ ادارہ جو ہے انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے, اس مقصد کے لیے بنایا گیا. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آئی ڈی اے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن ہے. اس کے بعد آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن ہے. اس کے بعد ایک اور ادارہ بنایا گیا میگا. میگا اسٹینڈس فار ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی. پھر ففتھ نمبر پہ ایک اور ادارہ 1950 کے بعد بنایا گیا جس کو آئی سی ایس آئی ڈی کہتے ہیں, یا اس سے مراد یہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس. یہ جو پانچوں ادارے ہیں کولیکٹیولی ان کو ورلڈ بینک گروپ کہتے ہیں. اور بعض اوقات یہ جو شروع والے 2 ادارے ہیں آئی بی آر ڈی اور سیکنڈ نمبر پہ آئی ڈی اے, اس کو بھی ورلڈ بینک گروپ کہہ لیتے ہیں یا ورلڈ بینک کہہ لیتے ہیں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور یہ ورلڈ بینک گروپ, اس کے علاوہ کچھ اور بھی ادارے ہیں جیسا کہ یو این ڈی پی, یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام,
یہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی ہے، تو یہ بھی فنڈس دیتی ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں یہ 1945 سے آنورڈ اب تک جو ہے وہ آفیشلی مختلف ممالک کو، مختلف اداروں کو انٹرنیشنلی جو کیپٹل ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس کو تو کہتے ہیں جو آفیشیل کیپٹل موومنٹ۔ تو ان آفیشیل کیپٹل موومنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، مختلف ممالک کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں، اپنا جو کیپٹل ہے، سرمایہ ہے، وہ دوسرے ممالک میں شفٹ کرتی ہیں، اور وہاں سے وہ کیپٹل جو ہے وہ مختلف لوگوں میں اکانومی کے مختلف پارٹس میں سپریڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ان آفیشیل کیپٹل موومنٹ۔ تو ہم اپنے سبجیکٹ میں انٹرنیشنل ٹریڈ کے اس پارٹ میں انٹرنیشنل لیول پہ تب سے لے کے اب تک جو آفیشیل اور ان آفیشیل کیپٹل موومنٹ ہو رہی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کریں گے، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ زیادہ رچ کنٹریز کو ہو رہا ہے، مڈل انکم کنٹریز کو ہو رہا ہے، یا پور کنٹریز کو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فیکٹر جو ہے لیبر کی موومنٹ جو ہے، اس بارے میں بھی کچھ تھیریز ہیں، اور جو کہ یہ بتائیں گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لیبر کی موومنٹ ہوتی ہے اس کی کیا کازز ہوتی ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتی ہیں۔ لیبر جب ایک ملک سے دوسرے ممالک میں مائیگریٹ کرتی ہے، تو اس میں جس ملک سے وہ لیبر ٹرانسفر ہوتی ہے، مائیگریٹ کرتی ہے، اس ملک کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، اور جس ملک کے اندر لیبر موو کرتی ہے اس ملک کی ویلفیئر پہ، اکانومی پہ اس لیبر کی مائیگریشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ آلریڈی وہاں پہ جو لیبر کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کی ویجز پہ جو ہے وہ لیبر کی مائیگریشن کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اوورآل پوری دنیا میں لیبر کی مائیگریشن کی وجہ سے پوری ورلڈ جو ہے اس کی ویلفیئر پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم ان ڈیٹیل جو ہے اس کے دائرہ کار میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ فورتھ نمبر پہ ہے تھیوری آف کمرشل پالیسی۔ کمرشل پالیسی جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ کمرشل پالیسی انفیکٹ آنے سے پہلے جو کلاسیکل اکانومسٹ تھے ان کا ویو یہ تھا کہ دیر شوڈ بی فری ٹریڈ انٹرنیشنلی ہونی چاہیے، اور ٹریڈ پہ کسی طرح کی کوئی ریسٹرکشنز یا پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ واز ریئلائزڈ کہ جی انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے کچھ سرٹن کنٹریز ہیں، کہ سرٹن کنٹریز سے مراد کے جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، پور کنٹریز ہیں، یا لوور مڈل انکم کنٹریز ہیں، ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ ان کو ڈس ایڈوانٹیجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ سو پھر ریئلائز کیا گیا کہ دیر شوڈ بی سم کائنڈ آف ریگولیشنز، ریسٹرکشنز۔ اس چیز کے پیش نظر جو ہے وہ کمرشل پالیسی انیشیٹ کی گئی۔ تو کمرشل پالیسی جو ہے یہ ہر ملک میں بنائی جاتی ہے، اور سالانہ بیس پہ جو ہے وہ کمرشل پالیسی جو ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں۔ اس کا کمرشل پالیسی کا جو سب سے بڑا ٹول ہے دیٹ از ٹیرف، یا اس کو امپورٹ ٹیکس بھی کہتے ہیں، کسٹمز ڈیوٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا ہے وہ کوٹا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ایکسچینج کنٹرولز ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ ٹریڈنگ ہے۔ نیکسٹ اس کا جو ٹول ہے وہ والنٹری ایکسپورٹ ریسٹرینز ہے۔ تو یہ اس کے میجر ٹولز ہیں۔ ان ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ مختلف کنٹریز انٹرنیشنل ٹریڈ کو، یعنی دوسرے ممالک سے آنے والی جو امپورٹس ہوتی ہیں اور اپنے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ریلیٹڈ چیپٹرز میں ہم جو ہے وہ کمرشل پالیسی جو ہے اس کی ڈیفینیشن،
کمرشل پالیسی کے آبجیکٹیوز اور اس کے جو ٹولز ہیں یہ تھیوریٹیکلی اور ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے وہ ہم یہ پڑھیں گے۔ نمبر 5 پہ آ جائیں، فارن ایکسچینج مارکیٹ اینڈ ڈٹرمینیشن آف ایکسچینج ریٹ۔ کمرشل پالیسی کی طرح جو فارن ایکسچینج ڈٹرمینیشن ہے اور فارن ایکسچینج مارکیٹ ہے، اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ان دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ فارن ایکسچینج مارکیٹ از دیٹ پلیس ویئر انٹرنیشنل کرنسیز آر bought and sold، یعنی فارن ایکسچینج مارکیٹ سے مراد کہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پہ بین الاقوامی جو کرنسیز ہیں، مختلف ممالک کی کرنسیز ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس کے آگے ہے ڈٹرمینیشن آف ایکسچینج ریٹ، سوری، اس سے مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ٹریڈ ہوتی ہے تو ہر جو کنٹری ہے اس کی ایک علیحدہ کرنسی ہوتی ہے اور ہر ملک کی کرنسی کی اپنی ایک علیحدہ ورتھ ہوتی ہے۔ تو دو ممالک کے درمیان کرنسی کا ایک جو شرح تبادلہ ورتھ جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈٹرمینیشن آف ایکسچینج ریٹ۔ تو ایک ملک کی کرنسی کی جو ورتھ ہے اس کو اس کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے میں اس ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر یا فارن ایکسچینج ریزروز کا ایک بڑا وائٹل رول ہوتا ہے، اور کرنسیوں کے درمیان جو شرح تبادلہ کی ڈٹرمینیشن کا کام ہے اس میں آئی ایم ایف اپنا ایک پرومیننٹ رول پلے کرتا ہے۔ تو پچھلے 200-250 سالوں میں جو ہے پوری دنیا میں مختلف جو کرنسی ایکسچینج ریٹ سسٹمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کرنسی ایکسچینج ریٹ سسٹمز رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے تو 1944 تک جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار سے جو ہے آنورڈ جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ تھا۔ اس میں یہ تھا کہ مختلف ممالک اپنے ممالک کی جو ایکسچینج پیرٹی ہے نا بٹوین کرنسیز، وہ آن دا بیسس آف گولڈ کنٹینٹس ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 1944 میں امریکہ کے ایک شہر نیو ہیمپشائر جو ہے اس کا ایک علاقہ ہے برٹن ووڈز، وہاں پہ 44 کنٹریز جو ہیں یورپ کے، امریکہ سمیت، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور ایک امپورٹنٹ کانفرنس جو ہے نا وہ کنڈکٹ کی گئی جس کو برٹن ووڈز کانفرنس کہا جاتا ہے، برٹن ووڈ کانفرنس کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں کافی امپورٹنٹ ڈیسیجنس لیے گئے۔ اسی کانفرنس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسی کانفرنس کے نتیجے میں دنیا میں کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک اور جو سسٹم ہے وہ ڈیفائن کیا گیا جس کو فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم کہتے ہیں۔ فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم میں یہ تھا کہ اس میں جو ڈفرینٹ کرنسیز ہیں نا، مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی کرنسیز جو ہیں ان کی جو پار ویلیو ہے وہ گولڈ، پاؤنڈ یا ڈالر میں جو ہے نا وہ شو کر سکتے تھے، اوکے۔ تو یہ جو فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم ہے یہ 1971 تک کنٹینیو رہا۔ تو 1971 کے بعد جو ہے وہ دنیا میں مینجڈ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا۔ اب مینجڈ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ دیٹ از دا کمبینیشن آف فکسڈ اینڈ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم۔ تو بہرحال یہ گولڈ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے، فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، مینجڈ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، یہ ہم کمنگ چیپٹرز میں اس ٹاپک کے دائرہ کار میں یہ ساری چیزیں ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ہمارا 6 پوائنٹ ہے بیلنس آف پیمنٹس اینڈ اٹس پرابلمس۔ جی اسٹوڈنٹس، 6 نمبر پہ آپ دیکھیں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے بیلنس آف پیمنٹس اینڈ اٹس پرابلمس۔
اس سلسلے میں آپ اس کی رائٹ سائڈ پہ وائٹ بورڈ پہ دیکھیں، یہ میں نے ایک ٹرم لکھی ہے بی او ٹی. بی او ٹی اسٹینڈس فار بیلنس آف ٹریڈ، اور اس سے نیچے ہے ڈیفیسٹ ان بی او پی. بی او پی اسٹینڈس فار بیلنس آف پیمنٹس. اس سے اوپر جو بی او ٹی ہے بیلنس آف ٹریڈ، اس کا لنک ہوتا ہے اونلی دا ایکسپورٹیشن اینڈ امپورٹیشن آف گڈس. یعنی کہ ایک سال کے دوران ایک ملک جو ہے وہ جو گڈس کی برآمدات کرتا ہے اس کی ویلیو کو میئر کر لیا جاتا ہے، اور جو گڈس درآمد کی جاتی ہیں ان کی ویلیوز کو میئر کر لیا جاتا ہے. اگر تو وہ دونوں ایکول ہیں تو دین وی ول سے کہ جی دیر از ایکویلٹی ان بیلنس آف ٹریڈ. اگر کسی ملک کی برآمدات کی ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو درآمدات کی ویلیو سے، تو پھر ہم کہیں گے دیر از سرپلس ان بیلنس آف ٹریڈ. اگر تو اس کے اپوزٹ ہے کہ جو برآمدات کی ویلیو جو ہے وہ کم ہے اور درآمدات کی ویلیو زیادہ ہے، یعنی کہ درآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، زیادہ ویلیو کی ہو رہی ہیں، تو وی ول سے کہ جی دیر از ڈیفیسٹ ان بیلنس آف ٹریڈ. اب ڈیفیسٹ ہونا جو ہے دیٹ از اے فالٹ، دیٹ از اے پرابلم ان دا اکانومی. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ایک وائڈر کانسیپٹ ہے بیلنس آف پیمنٹس، بی او پی یا بیلنس آف پیمنٹس. بیلنس آف ٹریڈ کی طرح سیم اسی پیٹرن پہ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے اس کی بھی 3 کیٹیگریز بنتی ہیں: سرپلس ان بیلنس آف پیمنٹس، ایکویلٹی ان بیلنس آف پیمنٹس اینڈ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹس. تو ڈفرینس یہ ہے کہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے اس میں صرف گڈس آتی ہیں، جبکہ بیلنس آف پیمنٹس جو ہے دیٹ از اے وائڈر کانسیپٹ، اس میں گڈس اینڈ سروسز دونوں ہی آ جاتی ہیں. تو اگر کسی ملک کی گڈس اینڈ سروسز کی برآمدات جو ہیں وہ کم ہیں ایز کمپیئر ٹو اس ملک کی گڈس اینڈ سروسز کی درآمدات سے یا درآمدات کی ویلیو سے، تو دین وی ول سے کہ جی دیٹ کنٹری از فیسنگ ڈیفیسٹ ان بیلنس آف پیمنٹس. تو بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ ہونے کے بہت ہی نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں اس اکانومی پہ. تو یہ ان ڈیٹیل ہم جو ہے وہ اپنے ریلیٹڈ چیپٹرس میں پڑھیں گے. تو بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ کو ریموو کیسے کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں فسکل اور مانیٹری پالیسیز جو ہیں یہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. ان کے جو مختلف ٹولز ہیں وہ اپلائی کر کے تو بیلنس آف پیمنٹس میں جو ڈیفیسٹ ہے اس کو انیشیلی ریڈیوس کیا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو ابالش کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ڈی ویلویشن کی پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے. اب ڈی ویلویشن کیا ہوتی ہے؟ ڈی ویلویشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی کی جو ایکسٹرنل ورتھ ہے، بیرونی ویلیو ہے، اس کو ڈیلیبریٹلی ارادتاً کم کرنا. یہ کرنے کا میجر آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ملک کی جو اشیاء ہیں اور خدمات ہیں وہ دوسرے ممالک کے لیے، باقی دنیا کے لیے سستی ہو جائیں، اور وہ ہمارے ملک کی یا اس ملک کی اشیاء اور خدمات جو ہیں وہ خرید لیں اور اس ملک کی برآمدات بڑھ جائیں. اور برآمدات بڑھنے کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹس میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. تو اب یہ جو ڈی ویلویشن ہے اس کے بھی کیا افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اکانومی پہ بہت پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم ان ڈیٹیل یہ ڈسکس کریں گے. اور 7th پوائنٹ از انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بیلنس. انٹرنل بیلنس آف دا اکانومی کیا ہوتا ہے، ایکسٹرنل بیلنس آف دا اکانومی کیا ہوتا ہے. تو یہ جو انٹرنل اور ایکسٹرنل بیلنسز ہیں ان میں ڈس ایکولیبریم کریٹ ہو جاتا ہے. وہ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ اور ان دونوں طرح کے جو بیلنسز ہیں ان کو سائملٹینیسلی اکانومی میں اچیو کرنا ہوتا ہے. انٹرنل بیلنس کا لنک جو ہے وہ ملک کے اندر جو امپلائمنٹ یا ان امپلائمنٹ اور انفلیشن یا ڈیفلیشن کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل بیلنس کا لنک جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ ہوتا ہے، امپورٹس یا ایکسپورٹس کے ساتھ ہوتا ہے.
تو یہ دو طرح کے جو پرابلمس ہیں یہ اکانومی کو سائملٹینیسلی اچیو کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو دونوں ہی ایکولیبریمس ہیں ان کو سائملٹینیسلی اچیو کرنے کے لیے کچھ اکانومسٹ جو ہیں ان کے میں نام لے رہا ہوں: سوان، ہیری جانسن، منڈل، ٹن برجن. یہ وہ اکانومسٹ ہیں کہ جو ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے فسکل اور مانیٹری پالیسیز جو ہے نا ان کے مختلف ٹولز اپلائی کرتے ہوئے ان کو ریزالو کرتے ہیں. تو اس کو بھی ان ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے. اور نیکسٹ اینڈ اور 8th پوائنٹ از تھیوری آف اکنامک انٹیگریشن. تھیوری آف اکنامک انٹیگریشن میں یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مختلف کنٹریز، اسپیشلی وہ کنٹریز کے جن کے بارڈرس آپس میں ملتے ہیں، جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، جو نیبر کنٹریز ہیں، انہوں نے پچھلے 150-200 سالوں میں اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مختلف ٹریڈنگ بلاکس کریٹ کر لیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل یورپ کے تقریباً 27-28 ممالک نے مل کے تو ایک یورپی یونین کی فارم میں ایک ٹریڈنگ بلاک کریٹ کیا ہوا ہے. یورپی یونین کے شروع میں کم کنٹریز تھے. کرنٹلی یورپی یونین ہیز 27 کنٹریز. تو یہ ایک دنیا میں ٹریڈنگ بلاک کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. اس کے بعد جو اکنامک انٹیگریشنز ہیں اس کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں، جس میں فار ایگزامپل فری ٹریڈ ایریا، کسٹمز یونین، اکنامک یونین. تو اس کی بھی ہم اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ پوائنٹ از انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز. انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز کے سلسلے میں ہم IMF کو ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ 27 دسمبر 1945 میں بنا. اس کے بعد ہم ورلڈ بینک کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد 1947 میں انٹرنیشنل لیول پہ ایک اور ادارہ بنا جس کو گیٹ کہتے ہیں. گیٹ یعنی GATT. گیٹ اسٹینڈس فار جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ. تو اس کے بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کو بڑھایا جائے انٹرنیشنل لیول پہ. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کو ریگولیٹ کیا جائے، پوری دنیا کی ٹریڈ کو بڑھایا جائے. گیٹ کا ادارہ جو ہے یہ سن 1995 میں ایک اور ادارہ ہے WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ اس میں ریپلیس کر دیا گیا. تو WTO جو ہے اب اس کے وہی فنکشن ہے جو 1947 میں جب گیٹ بنا تھا، جو فنکشنز اس کے تھے وہ اب WTO کے وہی فنکشنز ہیں. تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کے جو لاز ہیں ٹو لبرلائز دا ٹریڈ وہ جنوری 2005 سے امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک اور ادارہ ہے UNCTAD کے نام سے. تو یہ انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز میں ان اداروں کی ہم جو ہے وہ پوری تفصیلات پڑھیں گے. اسٹوڈینٹس، ہوپ یو ہیو گاٹ دا نالج. تھینک یو.